सूरत-ए-हाल है बिज़नेस की, मईशत है कि दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। तो ये जो सूरत-ए-हाल है क्या वाक़तन इतनी बदतर हो चुकी है? जो हमें इस हाल पे हम पहुंचे हैं उसमें बहुत बड़ा किरदार पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का है। हम बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, हम सुबह बिजनेस करने अपने घर से निकलते हैं, हमको इस बात से कोई वो सरोकार नहीं है कौन सी हुकूमत है क्या है। अब इसमें इंपोर्टर बेचारे का क्या कसूर है कि अगर गवर्नमेंट के पास डॉलर्स नहीं है या कुछ नहीं है, जब आपने एलसी खोली है तो यू हैव टू पे दैट। तो ये गैप कहाँ पर है? देखें, गैप इस पे है कि हमने ना ऐसा कोई अदारा बनाया जो ट्रेनिंग सेंटर्स हो, जो इंजीनियरिंग ये सारा सपोर्ट करे। अब आईटी सेक्टर वो वाहिद सेक्टर है जिसमें ना मशीनरी चाहिए, ना रॉ मटेरियल चाहिए, सिर्फ मैन पावर चाहिए और कंप्यूटर चाहिए। पाकिस्तान में आज हर शख्स की ज़बान पे एक ही सवाल है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मईशत में इतनी तनज़्ज़ुली है कि कहीं पे रुकने का नाम नहीं ले रही। डॉलर की कीमत देखें तो वो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। तो ये बहुत से सवालात जो इस वक्त आज हर पाकिस्तानी की ज़बान पे है, इनके जवाब जानने के लिए आज हम मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट KCCI कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनाब तौसीफ़ अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी तौसीफ़ अहमद साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अब सबसे पहला सवाल इसी हवाले से हम जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त में सूरत-ए-हाल है बिज़नेस की, मईशत है कि दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। आज भी जो कराची का जो स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स की सूरत-ए-हाल है वो बदतरीन सूरत-ए-हाल गर्दानी जा रही है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो सूरत-ए-हाल है क्या वाक़तन इतनी बदतर हो चुकी है? ये जो 2022 का साल है जी, ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए, चाहे वो बड़ा बिजनेस करता है, चाहे वो मीडियम स्केल है, चाहे वो लोअर बिजनेस ताल्लुक़ रखता है, ये बदतरीन ईयर है। और ख़ास तौर पे जो आखिरी के 2 क्वार्टर हैं जो कि शुरू जुलाई से और दिसंबर भी तकरीबन एंड पे है, जी, इन्फ्लेशन तकरीबन 28-29% पे इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है। जी, इस वक्त नौकरी पेशा जो अफराद हैं उनका तो गुजारा ही बहुत मुश्किल हो गया है। जिसकी एवरेज तनख्वाह अगर मैं ले लूं तो मैं समझता हूं 25,000 गवर्नमेंट ने फिक्स की है, मैं एज अ मीडियम अगर मैं उसको भी कर लूं 35-40,000 तक भी कर लूं तो वो अगर अपनी बाइक का पेट्रोल सिर्फ डलाए, मैंने उस दिन ये हिसाब किया कि अगर वो 2 लीटर पेट्रोल डेली का फिल करके अपने ऑफिस सिर्फ आता जाता है, मैं और बाकी कुछ नहीं कर रहा, अगर 2 लीटर भी लगा तो वो उसके 15,000 रुपए तो यही हो गए। अब आप मुझे ये बताएं वो क्या खाएगा और वो किस तरीके से आगे अपना घर चलाएगा। बिजली का बिल ही वो नहीं भर, ना बिजली का बिल वो नहीं भर सकता। बिजली के जो बिल है इस वक्त, जो बेचारा 1 कमरे का जिसका मकान है, 2 कमरे का मकान है, उसका 12-15 हजार रुपए बिल आ रहा है। अब सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक्त सबसे पहले तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। सही। देखें, मैं ये समझता हूं कि बाकी तो एक ग्लोबल रिसेशन है, जी, जी, ठीक है, और पाकिस्तान के कुछ और मसाइल भी हैं। जी, मैं अभी उस पे बात पे आऊंगा। मैं सबसे पहले ये बात करूंगा कि जो हमें इस हाल पे हम पहुंचे हैं उसमें बहुत बड़ा किरदार पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का है, ठीक है। हम बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, हम सुबह बिजनेस करने अपने घर से निकलते हैं, हमको इस बात से कोई वो सरोकार नहीं है कौन सी हुकूमत है क्या है। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, हमारे लिए सब बराबर है, ठीक है। हम तो ये कहते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है। आपका आपस में जो भी इख्तलाफात हैं वो अपनी अलग रखें और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन होना चाहिए। सही है। ये जो कोई भी गवर्नमेंट आए वो उसको फॉलो करे, ठीक है। ये दुनिया में हर जगह होता है, बांग्लादेश में ये होता है, कोई भी गवर्नमेंट आए आप इसको 5 साल के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएं और इसको लॉक करें। अच्छा, मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूँ क्योंकि आपके पास तो पूरा पिक्चर है कराची की इकोनॉमी का, कराची हब है बिजनेस का। तो इस वक्त जो आपके सामने सूरत-हाल पहले कही जा रही थी कि जी हमारे पास जो कंटेनर्स हैं वो वहाँ से कराची में आ नहीं पा रहे हैं, दाखिल नहीं हो पा रहे हैं, डैमरेजेस लग रहे हैं, पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है उनको पे करने के लिए। क्या सूरत-हाल वहीं पे रुकी हुई है या कुछ बेहतरी आई है? देखिए, मैं पहले आपको ये बात बताऊं कि मैं बेहतरी तो दूर की बात है, अब पोजीशन वर्स्ट हो गई है। अच्छा। इस वक्त 4,000 के करीब कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए थे, अच्छा। ठीक है, जो क्लियर नहीं हो रहे थे जी। उसमें लाखों रुपए डैमरेज और डिटेंशंस लोगों को लगे, और डिटेंशंस जो होते हैं वो डॉलर्स में लगते हैं, ठीक है। अब
ایک ایک آدمی کو میرے پاس, کیونکہ ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم تو بزنس کمیونٹی کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس 25,000 سے اوپر ڈائریکٹ ممبرز ہیں اور 25,000 ٹوٹل 50,000 انڈائریکٹ ملا کے ممبرز ہیں. تو ہمارے پاس تو لوگ یہاں کے اتنا پریشان ہیں کہ اب ان کے کنٹینرز پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں, وہ کلیئر نہیں ہو رہے اور ان کو ڈیمیج اور ڈیٹینشنز پڑ رہے ہیں, اور اب تو بہت سے کنٹینر ایسے ہیں جو آکشن پہ جا رہے ہیں. اب اس میں امپورٹر بیچارے کا کیا قصور ہے کہ اگر گورنمنٹ کے پاس ڈالرز نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے, جب آپ نے LC کھولی ہے تو یو ہیو ٹو پے دیٹ. ٹھیک ہو گیا, تو وہ ابھی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اب اس کا دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ اس وقت پرابلم ہے, ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے وہ $6.7 بلین کا ہے جو کرٹیکل ہے. ٹھیک ہے, اب لیکن اس کے لیے ہمیں بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لے کے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی کوئی پالیسی بنائے. دیکھیں پرابلم تو کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کے اب یہ تو ڈالرز تو ہمیں یا تو ایکسپورٹ کر کے آئیں گے یا ریمیٹنسز سے آئیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ کی ریمیٹنسز بھی 10 سے 15% وہ گر گئی ہیں. اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ جو آپ کا اوپن مارکیٹ ہے اور حوالے کی مارکیٹ ہے وہ $260 پہ کھڑی ہوئی ہے, آپ کا انٹر بینک $225 کا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اگر آپ باہر ہوں, آپ $1,000 اپنی فیملی کو بھیجتے ہیں تو آپ $225 سے بھیجیں گے یا $260 سے بھیجیں گے کہ اس غریب کو $40,000 زیادہ ملے گا. تو اس وقت یہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا. ٹھیک ہے, اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. ہم نے اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ کو یہ بات بتائی کہ آپ ریمیٹنسز کے لیے اور ایکسپورٹ کے لیے انٹر بینک کو الگ کر دیں, اس کو آپ 5 سے 7% زیادہ دیں تاکہ ان کو انسینٹو ملے گا تو وہ پے کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک اس میں کوئی عمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب آپ سب سے بڑا امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے انڈسٹری سے. ٹھیک ہے, انڈسٹری کا اس وقت بہت ہی برا حال ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. اب جب ان امپلائمنٹ کریٹ ہوگی, لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ انڈسٹری کے پاس را مٹیریل ہی نہیں ہے. جب دیکھیں ہماری امپورٹ بیس اکانومی ہے. ٹھیک ہے, ہم 70-75 بلین کی امپورٹ کرتے ہیں اور تقریباً 30 سے 31 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور 30 سے 31 بلین ہی ہماری ریمیٹنسز آتی تھی. تو 15 بلین کا پھر بھی شارٹ فال ہے. ٹھیک ہو گیا, اب ہم کو یہ ڈالر کو ہم پرنٹ تو نہیں کر سکتے. ڈالر ہمارے پاس تو ہم نے کم ارن کرنے ہیں. ٹھیک ہے, ڈالر ارن کیسے کرنے ہیں, یا ایکسپورٹ بڑھا کے کرنے ہیں یا ریمیٹنسز کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یا ہم نے لوگوں سے لون لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے 3 حل ہے, چوتھا کوئی حل نہیں ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کہی نا پاکستان میں ایکسپورٹ کے حوالے سے, پاکستان کی امپورٹ ہے 75 بلین کے اراؤنڈ پہنچ گئی, اور جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے وہ 31 بلین پہنچی ہے. تو یہ اتنا بڑا جو ڈیفرنس ہے, اس کی کیا وجہ؟ پاکستان کے نیبرز بھی ہیں, وہ بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں, ان کے پاس اتنے فارن ریزرو رکھے ہوئے ہیں. ابھی پہلے ہم انڈیا کی مثال دیتے تھے, اب بنگلہ دیش کی بھی دینے لگ گئے. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ایکسپورٹ اس طرح سے بڑھ نہیں سکی ہے؟ اس کی وجوہات ہیں کہ اب آج انڈسٹری ہے, اس کو گیس نہیں مل رہی. آپ بتائیں ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ کم ہو جائے گی ایکسپورٹ. ٹھیک ہے, دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پائپ لائن سے جو گیس ہے وہ کبھی بھی گھروں کو ڈومیسٹک کو نہیں دی جاتی. اب دنیا میں جو گیس پروڈیوسرز ہیں صرف انڈسٹری کے لیے, نیچرل گیس از فرسٹ پرائرٹی, وہ انڈسٹری کے لیے ہوتی ہے. انڈیا میں بھی آج آپ چلے جائیں, بنگلہ دیش میں آپ انڈیا میں جائیں, وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ سلنڈرز آتے ہیں گھر پہ اور اس سے گھر کا کام چلتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے گھروں کو پہلے, ہم نے ڈومیسٹک کو پہلے پرائرٹی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, انڈسٹری کو ہم نے بند کر دیا ہے. آج میری اپنی فیکٹری ایک ہفتے سے 12 گھنٹے چلتی ہے اور 12 گھنٹے بند رہتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, میں خود بھی انڈسٹریلسٹ ہوں, میرا انڈسٹری سے تعلق ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ایکسپورٹ کو کیسے کریں گے جب تک آپ بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں, ابھی آپ نے کی, جو بنگلہ دیش کے ایکسپورٹرز کو انسینٹیوز ملتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ان کو سہولات ملتی ہیں, اس سے زیادہ مت دیں. صحیح ہے, اس سے زیادہ مت دیں. ٹھیک ہے, اتنی دے دیں, پھر بات کریں. ابھی دیکھیں بہت مشینری آئی ہے, بہت ایکسپینشن ہوئی ہے یہ پچھلے 1-1.5 سال میں مشینری, لیکن وہ ساری مشینری آئیڈل پڑی ہے. جو پرانی مشینری ہے اس کا حال یہ ہے کہ اگر آج ہماری کوئی مشین کا پرزہ خراب ہو جائے, دیکھیں ہم مشینری تو بناتے نہیں ہیں, ساری امپورٹ بیس اکانومی ہے ہماری, را مٹیریل سب ہم باہر سے لیتے ہیں. آج 84-85 چیپٹر پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے. ٹھیک ہے, سارے مشینری کے پارٹس اسی چیپٹر کے اندر آتے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی بھی مشینری کا پارٹ خراب ہو گیا, اب آپ نے باہر سے منگانا ہے,
تو اس کے لیے پہلے آپ کو اسٹیٹ بینک سے اپروول لینی ہے. اچھا وہ اپروول 1 سے 1.5 ماہ لگ جاتا ہے. آپ مجھے بولیں, آپ مجھے خود سمجھائیں کہ میری مشین آج خراب ہو گئی, میں 1.5 مہینہ پہلے مشین کو بند کر دوں گا, 1.5 مہینہ پہلے اپروول لوں گا اسٹیٹ بینک سے, 1.5 مہینہ لگے 2 مہینہ لگے, جتنے دن میں بھی انہوں نے مجھے اپروول دی, اس کے بعد میرا پرزہ آئے گا تو میری تو فیکٹری بند ہو گئی, تو میرے پاس تو مزدور بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. اچھا دوسرا ایک اور مسئلہ, چھوٹی سی آپ کی بات کاٹوں, اس وقت جو میں سب سے زیادہ فکر مند ہوں ایس ایم ایز کے لیے, ایس ایم ایز مطلب اسمال میڈیم انٹرپرائز. میں اس وقت ان دیکھیں جو پھر بھی لارج اسکیل ہے, بڑا ہے, وہ جیسے تیسے اپنے آپ اس کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں, وہ جیسے تیسے سروائیو کر رہا ہے, کر بھی لے گا, کر بھی رہا ہے, اس کے پاس بینکس اس کو اپنا سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ایس ایم ایز کو نہ بینک سپورٹ کرتا ہے نہ کوئی اور ادارہ سپورٹ کرتا ہے. ایس ایم ایز کو تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اچھا آپ کا ملک کا پہیہ ہی ایس ایم ایز چلاتے ہیں, آپ کی ایکسپورٹس ہی ایس ایم ایز بڑھا سکتے ہیں اگر آپ ان کو پروموٹ کریں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آج تک باتیں بڑی ہوئی ایس ایم ایز کے لیے, مجھے ایک بتا دیں کہ ایس ایم ایز کے لیے کوئی کام ہوا. اچھا میں یہی آپ نے جو بات ابھی کی ہے نا, اس کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو آپ نے کہا کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے ہمارا یہ ایشو بنا ہوا ہے, پاکستان میں سب کچھ مشینری باہر سے آ رہی ہے, یورپ سے آ رہی ہے, اسپین سے آ رہی ہے, جرمنی سے آ رہی ہے, اٹلی سے آ رہی ہے, یہ سب یورپ اس کا پروڈیوسر ہے. یورپ کی اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو یورپ کے اندر تو ایک کسی ملک کی آبادی ہوتی ہے 50 لاکھ, 1 کروڑ 2 کروڑ, پورا یورپ مل کے بھی 70 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے. پاکستان کی آبادی اللہ کا شکر ہے کہ 23 کروڑ سے ایکسیڈ کر گئی, اور پاکستان کے انجینئرز انہی ملکوں میں جاتے ہیں, وہاں پہ سرو کر رہے ہوتے ہیں, چائنا میں, جاپان میں, کوریا میں, ہر جگہ آپ کو ملتے ہیں. تو کیا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اپنے لوگ جو ہیں اپنے ملک کے لیے وہ چیزیں پروڈیوس نہیں کر سکے, وہ مشینری نہیں بنا سکے ہیں, اور وہاں پہ وہ 50 لوگوں کی آبادی ہے, وہ اتنی بڑی مشینریاں بنا کے پاکستان کو دے رہے ہیں. تو یہ گیپ کہاں پر ہے؟ دیکھیں گیپ اس پہ ہے کہ ہم نے نہ ایسا کوئی ادارہ بنایا جو ٹریننگ سینٹرز ہو, جو انجینئرنگ یہ سارا سپورٹ کرے. جو اب آئی ٹی سیکٹر کو آپ لے لیں, اب آئی ٹی سیکٹر وہ واحد سیکٹر ہے جس میں نہ مشینری چاہیے, نہ را مٹیریل چاہیے, صرف مین پاور چاہیے اور کمپیوٹر چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے آج تک آئی ٹی سیکٹر کی جو ایکسپورٹ ہے ہماری وہ $2 بلین ہے. آپ سوچیں اس وقت آئی ٹی کا دور ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو حکومت سپورٹ کرے, یا آج ہماری ینگ جنریشن جو کہ اگر آپ نے 22 کروڑ کی بات کی اس کے اندر 60% تو ہماری ینگ ہے جنریشن, ٹھیک ہے, جو آئی ٹی کے اندر ہمارے لیے زر مبادلہ کما سکتی ہے آئی ٹی سے. لیکن گورنمنٹ جب تک اس میں سیریس نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا, اور ہم یہی اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. ہر سال 10 سے 15 بلین ہم گھاٹا, میں تو یہ کہوں گا 10 سے 15 بلین کا ہم لاس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو لاس ہوتا ہے وہ 10 سے 15, تو یہ 10 سے 15, حالانکہ ہماری اتنی بڑی آبادی ہے اور ایگریکلچر بیسڈ ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے, 70% ہم ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آج بھی ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں. ہم یہ ہم نے اپنے اس کو بھی صحیح طریقے سے ماڈرنائز نہیں کیا. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا کہ ماڈرنائز کرنا ہے, یا یونیورسٹی اور تاجروں کا, بزنس کمیونٹی کا کولیبریشن ہے, اس کے حوالے سے دنیا کے اندر بھی جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کا رول آخر میں آتا ہے. شاید جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے اس کی پرائیورٹیز کو بھی کوئی ڈیفائن کرنے کی ضرورت اس حوالے سے ہے آپ کی نظر میں, کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے یہ انویسٹ کرے اور مارکیٹ سے جو فریش لوگ ہیں ان کو لے اور ویلیو ایڈیشن کرے. جو ہمارے ہاں پرانی طرز کی فصلیں اگ رہی تھی آج بھی ویسی چل رہی ہیں. جو پرانا اسٹائل تھا ہمارے ہاں, جو میکسیمم بڑا ایکسپورٹر بھی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, جی اٹلی میں یہ کام چل رہا ہے, چلو یہی مشین لے آؤ, ہم بھی وہی کام کر لیتے ہیں. مطلب کوئی ایک انوویشن پاکستان کے اندر کسی بھی فیلڈ میں ہم نہیں کر سکے. تو یہ اپروچ جو ہے کہ ہم نے بس یورپ کو فالو کرنا ہے, چائنا کو فالو کرنا ہے, بڑے بزنسز کو, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم نے ہمیشہ کیا کوشش کی کہ ہم نے ایکسپورٹ بھی کرنی ہے, ہم نے را کپڑا ایکسپورٹ کر دیا, را ڈینم ایکسپورٹ کر دیا, ٹھیک ہے. جب تک آپ ویلیو ایڈیشن پہ نہیں جائیں گے, آپ نے کیا کیا, آپ نے $1 کا یہ مال بیچا, جب آپ ویلیو ایڈ کریں گے اس کے اوپر تو وہ $4 کا بن جائے گا, تو آپ کو $4 آئیں گے واپس. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ اب اس کا پچھلے 2-3 سالوں میں نے آپ کو کہا کہ بہت ماڈرن مشینری امپورٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اٹلی سے, اپنا جاپان سے بہت ماڈرن مشینری ٹیکسٹائل میں امپورٹ ہوئی ہے. گورنمنٹ نے ایک ٹف اسکیم دی تھی, اس کے تحت بہت مشینری آئی ہے. لیکن اب اس دور پہ ہم چل پڑے تھے,
لیکن اب یہ جو حالات ہو گئے ہیں، نہ گیس ہے، انرجی ہے نہیں. آپ مجھے بتائیں مشینری چلنی کس سے ہے؟ گیس سے ہی چلنی ہے نا، انرجی بجلی سے چلنی ہے. بجلی کا یہ حال ہے کہ آپ جو ماڈرن مشینری ہے اس پہ چلا ہی نہیں سکتے. جو آپ کی وہ بڑی سینسیٹیو ہوتے ہیں، اس میں آئی سیز لگی ہوتی ہیں، اس میں اکوپمنٹس ہوتے ہیں. آپ یہاں تو دن کے، میری اپنی فیکٹری ہے، 3 جرک آ جاتے ہیں. اچھا. اب کیونکہ ان کی لائنیں تو پرانی ہے نا، بالکل انہوں نے اس کے اوپر سسٹم کے اوپر تو کام ہی نہیں کیا. اب گیس سے ہی ہوتا ہے، آپ کو کنٹینیوس سپورٹ ملتی ہے، لیکن اب گیس ہے نہیں. اچھا، جیسے جس لیول پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں چیمبر میں، ظاہر ہے ہر حکومت آپ سے مشورہ بھی کرتی ہے. کوئی حکومت بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لیے بغیر بن نہیں سکتی ہے، ممکن نہیں. تو آپ کی جو حکومت کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے، جس طرح سے انہوں نے بھی آن بورڈ لیا ہے آپ کے ترجمانوں کو، آپ کے جو بڑے بزنس کمیونٹی کے لیڈرز ہیں ان کو، تو آپ کیا مستقبل کے حوالے سے پکچر دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ بالکل ہمیں آن بورڈ کبھی لیا بھی جاتا ہے جی. اور ہم اپنے، ہمارا کام ہے، ہم گورنمنٹ کو ہر وقت اپنے کنسنسس جو بھی ہمارے ہوتے ہیں وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پرابلمز ہیں، اس کا حل یہ ہے. بلکہ ہمارے پاس آتے بھی ہیں، بی آر کے چیئرمین آتے ہیں، فائنانس منسٹر آتے ہیں، سب آتے بھی ہیں، ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. اب عمل کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے. اب اس وقت ہم ان کو، اب انہوں نے ہمیں، جیسے اب اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ اسٹیٹ بینک سے اپروولز کا ہے. ایل سیز نہیں کھل رہی، ٹھیک ہے. ابھی آپ تو دیکھیے گا، آپ کی نیسیسٹیز کی چیزیں شارٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. چائے آپ امپورٹ کرتے ہیں، آپ ڈفرینٹ اسپائسز آپ امپورٹ کرتے ہیں، مطلب نیسیسٹیز شارٹ ہونا مارکیٹ میں شروع ہو جائیں گی، اور جس کی وجہ سے اس کی پرائسز پھر بڑھ جائیں گی، تو انفلیشن اور بڑھ جائے گی. صحیح. یعنی یہ پکچر ابھی یہ چلے گا، یہ ابھی میرے حساب سے جو ابھی لگ رہا ہے، اللہ کی طرف سے کچھ مدد آ جائے، ہوپ فار دا بیسٹ کرنا چاہیے. لیکن ابھی اس وقت جو ہے کرنٹ سینیریو میں جو اس وقت سچویشن ہے، یہ ورسٹ ہے. اس وقت ایل سیز نہیں اوپن ہو رہی ہیں. آپ اب ایک دن میں تو آپ امپورٹ سے ایکسپورٹ بیس، اب اس کے لیے امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری لگنی چاہیے کہ جو آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کی انڈسٹری یہاں لگنی چاہیے. لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا. اب اس کے اوپر کام ہونا شروع کرنا چاہیے. میں بھی ان کے ساتھ ہوں، لیکن اب اس وقت تو ہم پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ جو آپ نے کہا 70% تو ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہمارا جو بھی را مٹیریل ہے، میری اپنی پلاسٹک کی فیکٹری ہے، پلاسٹک دانا سارا امپورٹ ہوتا ہے. اچھا، یہی جو آپ نے بات ابھی کہی ہے نا کہ اس وقت ہم پھنس گئے ہیں، گورنمنٹ بھی ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، بہت سارے آپ نے دیکھا کہ وزیر خزانہ میں بدل گئے. تو یہ جو یعنی ہر شخص اپنی کوشش میں لگا ہے، لیکن کوئی سرا نہیں ہاتھ آ رہا. حالات ایسی جگہ پہ جا کے بات کرتا ہوں. سب سے پہلے تو گورنمنٹ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے نا، جی، یہ جب تک یہ رہے گی نا، آپ کچھ بھی کر لیں، اکنامک اسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی. صحیح. یہ تو ان کے کنٹرول میں ہے ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے، اس کو تو یہ کریں. یہ آپس کے جو بھی اختلافات ہیں اس کو سائیڈ میں رکھیں. لیکن اس وقت تو اختلافات کا بھی ٹائم نہیں ہے. اس وقت تو ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم بہت ہوپفل ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ابھی بھی نہ ڈیفالٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اور ہم ابھی بھی اس کرائسس سے نکل جائیں گے. گلوبل ریسیشن تو ہے اس وقت. اچھا، گلوبلی بھی ریسیشن ہے، انفلیشن ہے، گلوبل ریسیشن اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے مسائل دوسرے بھی کھڑے ہوئے ہیں. صحیح، بالکل ہے. جس کی وجہ سے بہت کیوس ہے تاجر برادری کے اندر. بزنس کمیونٹی اس وقت بہت سخت پریشان. جس کا کنٹینر پورٹ پہ پڑا ہو اور وہ 2 مہینے سے کلیئر نہ ہو رہا ہو، اس پہ ڈیمری ڈیٹینشن روز کا لگ رہا ہو، اس کا کیا حال ہے؟ اس کو رات کو نیند بھی نہیں آئے گی. اچھا، یہ ابھی ایف پی سی سی آئی نے ریسنٹلی ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے کہ انہوں نے سود کے خاتمے کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالا ہے. ایف پی سی سی آئی میں حرمت سود کانفرنس کی گئی ہے. تو آپ کے سی سی آئی کے پلیٹ فارم سے اس کو کیا دیکھتے ہیں، اور کہ پاکستان سے سود کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کا دیکھیں. میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ دیکھیں، یہ تو سب سے پہلے تو اتنی لوگوں کو آگاہی نہیں تھی. نہیں، یہ تو سب کو پتا تھا سود حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ تو لوگ جانتے ہیں. لیکن مقصد یہ تھا، وینیوز نہیں تھے کہ اگر بھائی میں نے کاروبار کرنا ہے تو مجھے کنونشنل بینکنگ کی طرف جانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے، میرے پاس یہاں پر اپارچونیٹیز نہیں تھی، بینکس نہیں تھے. لیکن اب ماشاءاللہ بہت سارے بینکس اسلامک بینکاری کو لے کر لانچ کر دیا انہوں نے اپنی اسکیم. میزان بینک تو بہت پرانا ہے، اور بھی بینکس اب آ رہے ہیں. آہستہ آہستہ لوگوں میں آگاہی آ رہی ہے، اور ہم بہت ہوپفل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں کے سی سی آئی کے پلیٹ فارم پہ بھی، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ فیوچر انشاءاللہ اسلامک بینکنگ کا ہوگا، اور انشاءاللہ سود کا خاتمہ ہوگا. جتنا حد تک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ
ہم ہوپفل ہیں بہت زیادہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی بھائی توصیف احمد صاحب, آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ ہوپ کریں گے کہ آپ کے ساتھ آئندہ بھی ہماری نشست ہوگی. ناظرین, آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے وہ کیا ہے, آگے مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے. امید ہے کہ آپ کر بہت سارے درد, سوچ اور فکر کے واہ ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.